अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं, जिसके बाद ये सवाल ज़ेर बहस है कि चीन के हवाले से उनकी हिकमत अमली क्या होगी। हालांकि वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैंपेन में ये वाजे कर चुके हैं कि वो इक़्तिदार में आए तो तमाम ममालिक की दरामदात पर 10 से 20% की जामे महसूलात यानी टैरिफ, जबकि चीन से आने वाली अशिया पर वो 60% या उससे ज़्यादा की महसूलात आयद करेंगे। ये बात भी अहम है कि अमेरिका की साउथ एशिया के हवाले से जो पॉलिसी है वो इंडो स्पेसिफिक है। तो अगर चीन और अमेरिका के मामलात और ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान जो है अभी तक तो बड़ा सेफ प्ले कर रहा है, इन बिटवीन है। पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इस पर प्रोग्राम में आगे चलकर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत की। अच्छी खबरें भी ज़रूर आ रही हैं, लेकिन FBR को मुसलसल अपना हदफ हासिल करने में नाकामी का सामना है। टैक्स शॉर्टफॉल हर माह उसमें इजाफा होता जा रहा है। FBR को पहली सेमाही के रेवेन्यू हदफ में 91 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना था और अब पहले 4 माह में ये शॉर्टफॉल 188 अरब 80 करोड़ तक पहुंच चुका है। FBR ने रवा माली साल के पहले 4 महीनों में तकरीबन 3631 अरब 40 करोड़ रुपए के महसूलात इकट्ठे करने थे, लेकिन इन 4 महीनों में 3442 अरब की वसूली सिर्फ हो चुकी है। अब खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि पहले 6 माह में 321 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का इम्कान है, जिसके बायस पाकिस्तान को IMF की दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और आइंदा महीनों के शॉर्टफॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब रुपए का मिनी बजट भी आ सकता है। आपको याद दिलाते चले कि IMF ने पहली सेमाही में FBR की टैक्स वसूली में 2% से ज़्यादा कमी पर मिनी बजट का इशारा दिया था, लेकिन ये बात खुशाइंद है कि इन 4 माह में इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में 85% का इजाफा देखने में आया। पहले 4 माह में गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 50,25,000 जो है वो हो चुकी है और इस वजह से भी FBR की कुल वसूली में इजाफा हुआ। ऐसे में वफाकी वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से ये बयान सामने आया कि अगर टैक्स रेवेन्यू इस मरतबा ना बढ़ा सके हम लोग तो तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लग सकता है, सनतों पर भी टैक्स लगेगा। हुकूमत टैक्स हासिल करने के लिए इस्लाहात कर रही है, इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने वालों की तादाद में भी इजाफा हो चुका है, तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डालने के लिए भी तैयार है, लेकिन फिर भी शॉर्टफॉल का सामना है। और अब यह खबर भी सामने आ रही है कि IMF की जानिब से दिए गए अहदाफ पूरे ना होने पर IMF का जो मिशन है वो मिनी बजट लाने पर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। IMF की स्टाफ टीम नाथन पोर्टर की सरबराही में 11 से 15 नवंबर तक माशी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंचेगी। ये टीम पाकिस्तान में कर्ज प्रोग्राम का जायज़ा भी लेगी, जबकि FBR की जानिब से रवा माली साल के इब्तदाई 4 माह के दौरान जमा किए जाने वाले टैक्स रेवेन्यू के हदफ में शॉर्टफॉल का भी जायज़ा लेगी, लेकिन ये कोई जायज़ा मिशन नहीं होगा। दूसरी जानिब हुकूमत को PIA चलाने और फ़रोग़ करने में मुश्किलात का सामना है, प्राइवेटाइज नहीं कर पा रही। गुज़श्ता माह 31 अक्टूबर को PIA की निजकारी के हवाले से नाकामी हुई थी। PIA के 60% हिस्से की निजकारी के लिए 85 अरब रुपए की बोली की ख्वाहां वजारत निजकारी को कारोबारी ग्रुप की जानिब से सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली मौसूल हुई थी, जिसके बाद निजकारी का अमल रोक दिया गया था। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर दिफा और वज़ीर तिजारत के नायब सदर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर, जबकि सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इमाम मेमन भी हमें बाद में ज्वाइन करेंगे। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया। IMF का वफ्द 11 से 15 नवंबर तक पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन जो इस्लाहात और प्राइवेटाइजेशन के मामलात हैं उस पर वर्चुअल मीटिंग में हम उन्हें कायल करने में नाकाम रहे हैं। PIA की निजकारी अभी तक हम नहीं करवा सके। काफ़ी बड़े बड़े अहदाफ हैं, इस मामले में हमारी नोज टाइटनिंग भी हो सकती है आगे जाकर। जी देखिए, ये भी जो IMF के साथ प्रोग्राम में एक गैर मामूली रुकावटें आई हैं जी। 2023 के आगाज में भी, जब पिछला प्रोग्राम खत्म हो रहा था तब भी और अभी भी उनकी बहुत हद तक जो बुनियाद है वो एक सियासी है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं उनमें वो गर्मजोशी नहीं है जो पहले थी। और अमेरिका जो है एक सर्द बहरी है और बेहिसी है पाकिस्तान के बारे में, जिसका फिर हम एक रिजल्ट है वो IMF के साथ जो हमारे मामलात में देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी अपनी रवायती सोच से बाहर आना है और ये एक और इम्पोर्टेंट चैलेंज है शहबाज शरीफ की काबीना के लिए कि वो आकर
پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن کے معاملات ہیں وہ قوم کے سامنے کھل کر رکھیں. اور میری نظر میں سب سے اہم بات یہ کرنی ہے کہ یہ جو ہمارا ایک پرانا مفروضہ ہے کہ جی یہ قومی اثاثہ ہے، اور قومی اثاثہ جو ہے وہ ہم سب کے ذہنوں میں ہے کہ اس کی جو ویلیویشن ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے. پی آئی اے کے جو فائنینشیل معاملات ہیں وہ پچھلے 3 دہائیوں سے اس سے بھی زیادہ ان میں بہت پیچیدگی اور خرابی آئی ہوئی ہے، اور وہ اس یہی وجہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن پروسیس جو ہے وہ جب تک حقیقی فائنینشیلز پر قائم نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو حقیقی فائنینشیلز عوام کے ساتھ بھی شیئر کریں اور آئی ایم ایف کے ساتھ بھی شیئر کریں تو معاملات انشاءاللہ بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گے. تنخواہ دار طبقے اور صنعتوں پر ٹیکس مزید لگانا پڑے گا. اب تنخواہ دار طبقہ تو بیچارہ پس چکا ہے، کتنی وہ اور مزید ٹیکسز برداشت کرے گا؟ اور حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی ریونیو مزید اکٹھا کرنے کی؟ یہ اسٹریٹجی تو بہت سارے ایکسپرٹس اس پر بات بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، لیکن یہ جو سب ایشوز ہیں پاکستان میں بہت ساری وجوہات کی بنا پہ جو ہمارے تمام روایتی طریقے تھے اپنے فائنانسز کو بھی چلانے کے، جی حکومتوں کو بھی چلانے کے اور فورن پالیسی کے بھی، وہ عادل صاحب اب متروک ہو چکے ہیں، آبسولیٹ ہو چکے ہیں، اور ہمیں ہر جگہ ایک نئی سوچ سے آگے بڑھنا ہے. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جو ایک پی ٹی آئی کی جو ہم کہہ سکتے ہیں تخریب کاری کی سوچ ہے کہ سب کو ہر چیز کو آگ لگا دو تو شاید بہتری آ جائے، اس سے تو پاکستان کا نقصان ہوگا. لیکن اتنا ہی بڑا چیلنج جو ہے آج کی حکومت کے سامنے ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے جس کی لیڈرشپ میں سب، کہ وہ ایک نئی تخلیقی سوچ، چاہے وہ ٹیکسیشن کے معاملے میں ہے چاہے وہ دوسرے معاملات میں ہے. مثلا ایک بہت بڑا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو ملک کے لوگ جو یوٹیلیٹی کے بلز دیتے ہیں کوئی بھی ہوں وہ آٹومیٹیکلی ٹیکس پیئر ہے، لیکن ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. ان سے ٹیکسز کاٹے جاتے ہیں، وہ ٹیکسز کلیکٹ کیے جاتے ہیں لیکن ان کا کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چند ہزار لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں. درست نہیں ہے. یہ سارے ایشوز جو ہے یہ تخلیقی سوچ کا تقاضا کر رہے ہیں، جو کہ ہماری توقع بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کی کابینہ اس کا مظاہرہ کریں گے. اور آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں صرف یہ، صرف آئی ایم ایف دیکھیں، آئی ایم ایف بطور ایک اسکول ماسٹر کے طور پہ یا ہمیں کہتے ہیں کہ مانیٹر ہے جو ہم ڈنڈا لے کر کھڑا ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو آگے لے کر جانے کے لیے بطور ایک جمہوریہ کے بھی اور ایک وائبل ریپبلک کے یہ سب کام ہمیں خود اور اپنی سوچ اور اپنی ولولے کی بنیاد پر کرنا. ٹھیک. اچھا خرم صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو چکے ہیں. ایک تو پاک امریکہ تعلقات، آپ کے خیال میں ان میں کیا کچھ فرق آئے گا؟ اور پاکستان کے لیے اب ریپبلکن ایڈمنسٹریشن سے ڈیل کرنے میں کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے 2 واقعات ایسے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان یو ایس تعلقات میں ہمیں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی نظر آئی. ایک تو 25 سال پہلے ہندوستان کو امریکہ نے منتخب کیا تھا اپنے ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ چائنا کو روکنے کے لیے، اور لہذا اس میں ایک مزید گہرائی آئی ہے. آج سے 20 سال ہو گئے انہوں نے ہندوستان کو نیوکلیر سپلائز گروپ کی ایک عارضی رکنیت بھی لے کر دی تھی، اور اس کے بعد سے ہر 2 یا 3 سال بعد ان کے درمیان جو دفاعی معاہدے ہیں ان میں مزید گہرائی آتی جا رہی ہے. تو لہذا ایک تو وہ حقیقت ہے جس کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ کر چینج نہیں کرے گی. دوسرا ایشو یہ ہے کہ 3 سال پہلے امریکہ نے افغانستان سے جو انخلا کیا ہے اس کے بعد سے پاکستان میں امریکہ کا جو براہ راست انٹرسٹ ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے. تو لہٰذا اب ان دونوں معاملات کی موجودگی میں بہت کم امکان ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں کوئی بڑا فرق آئے گا. یہ جو ایک خام خیالی ہے کہ جی کوئی دوستی ہے پاکستان کے کسی لیڈر اور ٹرمپ کے درمیان، تو ٹرمپ تو بہت ہی ایک ٹرانزیکشنل اور سودے بازی کرنے والے کاروباری شخص ہیں. جس طرح انہوں نے 2 دفعہ بانی چیئرمین کے ساتھ سودے بازی کی اور دونوں دفعہ پاکستان کو بانی چیئرمین کی میں یہی کہوں گا کہ کوتاہ اندیشی اور جو ایک بڑی محدود سوچ تھی اس کا پاکستان کو نقصان ہوا. ایک تو 2018 میں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے اور عسکری قیادت نے بھی طالبان کے جو لیڈرز پاکستان کی حراست میں تھے ان کو رہا کیا تاکہ وہ امریکہ کے ساتھ جو دوحہ ایگریمنٹ پہ 2020 میں ہوا اس کی نیگوشیشن شروع کر سکیں.
خیال یہی تھا کہ اس کے نتیجے میں امریکہ پاکستان کی کوئی امداد کرے گا اور بہتر تعلقات ہوں گے، وہ نہیں ہوا. اور 7 مہینے بعد ہی جب عمران خان واشنگٹن گئے اور واپسی پر انہوں نے کہا کہ جی میں لگتا ہے ورلڈ کپ جیت کر آئے ہوں، تو ورلڈ کپ وہ جیتا تھا کہ کشمیر پر ایک سودے بازی اور انڈرسٹینڈنگ کی واشنگٹن میں، جس کے نتیجے میں 10 دن بعد ہی یعنی 26 جولائی کو خان صاحب تشریف لائے واپس، اور 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے کشمیر کے ٹکڑے کر دیے. اب ان دونوں جو انڈرسٹینڈنگز تھیں طالبان کے معاملے میں بھی اور کشمیر کے معاملے میں بھی، اس وقت شاید عمران خان کو یہ خوش فہمی تھی کہ جی میں نے کوئی بڑی دوستی کر لی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی دیر بعد میں صدر ٹرمپ کی حکومت رہی، پاکستان کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ انہوں نے نہیں پہنچایا، تعلقات میں کسی بھی قسم کی بہتری نہیں کی. تو لہٰذا ایک دفعہ پھر جو ایک خام خیالی ہے وہ خام خیالی ہی رہے گی کہ ریاستوں کے تعلقات جو ہیں اس میں ذاتی تعلقات یا خوش فہمیاں جو ہیں وہ بہت کم ان کا اثر ہونے والا. خرم صاحب دوسرے بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنیز مصنوعات پر تقریباً 60% ٹیرف لگانے کا اعلان کر رکھا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو چائنا کو کنٹین کرنے کی جو یو ایس پالیسی ہے، چین اور امریکہ کی جو جنگ ہے، اس میں پاکستان تو بڑا چھوٹا پلیئر ہے لیکن ہم درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں. نہ تو ہم واشنگٹن کو ناراض کر سکتے ہیں، آئی ایم ایف والے معاملات ہیں، آگے ریویوز ہونے ہیں، چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے اور کیسے آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس بیلنس کو برقرار رکھ سکتی ہے؟ جی، پاکستانی ڈپلومیسی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں جو ہمارے فوری طور پر مالیاتی مفادات ہیں، آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا، لیکن امریکہ جو ہے وہ سنگل لارجسٹ ڈیسٹینیشن ہے پاکستانی ایکسپورٹس کا. یعنی سب سے بڑا بائر جو ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہے اس کا امریکہ ہے. تو لہٰذا وہاں پھر ہمیں اس کے لیے امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بحال رکھنا ہے اور کمیونیکیشن رکھنی ہے. اور چائنا کے ساتھ تو ہمارے لانگ ٹرم اب واضح ہے کہ اسٹریٹجک چائنا کے ساتھ لائے کرتے ہیں. امریکہ اور چائنا کی درمیان جو تناؤ ہے وہ موجود ہے اور صرف ٹیرفز کی بنیاد پر نہیں ہوگا. تائیوان کے معاملے میں بھی حالیہ سالوں میں دیکھ رہے ہیں کہ تناؤ بڑھ رہا ہے. تو پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کے ساتھ اور بڑی بالغ نظری کے ساتھ دونوں ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال رکھنا ہے. اور یہ جو ٹینشن ہے یہ ایران کے معاملے میں بھی آ سکتی ہے. اگرچہ میں نے آپ سے کہا کہ ہندوستان اور امریکہ کے دفاعی تعلقات بہت بہتر ہو چکے ہیں، تو لہٰذا امریکہ کو اگر کوئی بیس چاہیے تو غالباً ہندوستان جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کر سکتا ہے. لیکن پاکستان پر ہمیشہ یہ دباؤ رہے گا. یہاں پھر ہمیں اپنی جو سفارتکاری کی جو روایتی ایک سوچ ہے اس سے ہٹ کر جو ہے وہ دونوں طرف بات کرنی ہے، دونوں طرف کمیونیکیشن کھلی رکھنی ہے. اور اس لیے میں اس بات کو سراہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے فوری طور پہ صدر ٹرمپ کو جو ہے وہ مبارکباد کا پیغام بھجوایا ہے. یہی مقصد ہوتا ہے کہ تاکہ جو سفارتی آداب ہیں وہ اسی لیے قائم رکھے جاتے ہیں تاکہ جب گفتگو کرنی ہو تو چینلز جو ہیں وہ کھلے گا. خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد سندھ کے صوبائی وزیر اطلاعات پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل علام میمن ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے خرم دستگیر صاحب کی تفصیلی گفتگو پی آئی اے کی نشکاری سے لے کر ڈونلڈ ٹرمپ سے اب معاملات کیسے ڈیل کرے گی ان کی گورنمنٹ آپ نے سنی. اس وقت صوبائی وزیر اطلاعات پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شرجیل انعام میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شرجیل صاحب بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کا نشکاری پر ایک مخصوص موقف رہا ہے، چاہے وہ پی آئی اے ہو، پاکستان اسٹیل مل ہو. ابھی آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، پی آئی اے خسارے میں جا رہی ہے، لیکن فی الحال حکومت پی آئی اے کی نشکاری کرنے میں ناکام رہی ہے. کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک اور پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس پر؟ نہیں، پیپلز پارٹی کو اپنے ملک کے اداروں سے محبت ہے. پیپلز پارٹی کو اپنے ملک کے ہر چیز سے، رہنے والوں سے بھی محبت ہے. پیپلز پارٹی یہ بھی چاہتی ہے کہ جو بھی لوگ پی آئی اے میں کام کرتے ہیں وہ بے روزگار نہ ہوں. پیپلز پارٹی یہ بھی چاہتی ہے کہ پی آئی اے ترقی کرے، اور اس کو ترقی کرنے کے لیے جو اسٹیپس اٹھانے پڑیں گے اس کے لیے ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کہے گی کہ جی ایسے اسٹیپس اٹھائے جائیں جس سے جو ہے ہمارے ادارے زیادہ ترقی کریں. اور جو بھی چیلنجز ہیں ان کو بیٹھ کے بات کی جائے کہ جی امپلائیز کے رائٹس وہ بھی مارے نہ جائیں، وہ بھی بے روزگار نہ ہوں، وہ بھی ان ایمپلائمنٹ نہ بڑھے،
اور جو ہے پی آئی بھی ترقی کرے, پی آئی اے بھی جو ہے وہ ایک کامیاب ایئر لائن جس طرح پہلے ہوتی دوسرا کے آ گیا ہے. اچھا, کابینہ کی ریشفلنگ کی بات ہو رہی ہے, وفاقی کابینہ کی, اس میں مزید اضافے کی بھی بات ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی ابھی تک کابینہ میں شامل تو نہیں ہوئی, لیکن آگے جا کر کیا پیپلز پارٹی کابینہ جوائن کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ عادل صاحب, ٹل ناؤ وائل وی آر ٹاکنگ, اس وقت ایسا کوئی پروپوزل زیر غور نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی فیڈرل کیبنٹ جو ہے وہ جوائن کرنے جا رہی ہے. فیوچر کی آج تک اس طرح کی کوئی بات میں نے نہیں سنی, نہ ہی میرے علم میں. لیکن شجیع صاحب, جو وفاقی حکومت فیصلے کر رہی ہے, چاہے وہ معیشت سے ریلیٹڈ ہیں یا ادروائز ہیں, اس کی پوری اونرشپ کل کو کیا پیپلز پارٹی لے گی؟ آپ انہیں سپورٹ تو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ کابینہ میں شامل نہیں ہیں, لیکن گورنمنٹ کا تو آپ حصہ ہیں, اتحادی ہیں. دیکھیں عادل صاحب, ہم لوگ حکومت کا ایسا قطن نہیں ہے, اور ہماری بات بہت کلیئر تھی. جب یہ انتخابات ہوئے تھے 2024 والے, تو پیپلز پارٹی کے ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اور اس میٹنگ میں یہ فیصلے کیے گئے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے بات کی جائے گی. اس وقت ہم نے کہا تھا ہم پی ٹی آئی سے بھی بات کریں گے, پی ایل سے بھی بات کریں گے. ہمارے سے اس بیان کے بعد ہی پی ٹی آئی نے کہا جی ہم پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے. جب انہوں نے کہا کہ نہیں کریں گے تو پیپلز پارٹی کے پاس صرف ایک چوائس تھی کہ یا پی ایم ایل این کو جوائن کریں یا پھر چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں. اگر پیپلز پارٹی مطلب پی ایم ایل این کو بولیں کہ جی آپ حکومت بنائیں یا گھر بیٹھ کے بیٹھ جائیں. اگر گھر بیٹھ جاتے ہم تو نہ پی ایم ایل این کے پاس میجورٹی تھی, نہ پی ٹی آئی کے پاس تھی, نہ پیپلز پارٹی کے پاس تھی. تو کیا ہوتا, تو پھر دوبارہ انتخابات ہوتے اور اسمبلی نہیں چل سکتی تھی, جو کہ قانون بھی کہتا ہے. اور دوبارہ ابھی اللہ اللہ کر کے 8 مہینے میں انتخابات ہوئے. اگر دوبارہ انتخابات کے اس چکر میں اگر ملک کو چھوڑ دیا جاتا تو شاید یہ 8 مہینے ہوتے یا 8 سال ہوتے. تو پیپلز پارٹی نے بہت ہی میچورٹی کے ساتھ کہا کہ کیونکہ ہم نے تو کہا جی ہم پی ٹی آئی سے بھی بات کریں, ہم نے تو کہا ہم پی ایم ایل این سے بھی بات کریں, پی ٹی آئی نے ہمیں کوئی ریسپانس نہیں دیا, تو ہم پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں پی ایم ایل این کو اگر ووٹ چاہیے حکومت بنانے کے حد تک تو ہم ان کے ساتھ ہیں. جو بھی آگے قانون سازی ہوگی تو ہمارا رول اپنا ڈفرنٹ ہوگا, حکومت کا رول ڈفرنٹ ہوگا. اور جب بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے تو پیپلز پارٹی بانگ جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ جو صحیح چیز ہے اس حکومت کو قائل کیا جائے. حکومت کا بجٹ بنانا حکومت کا اپنا سولو ان کے پروجیکٹ ان کے ثوابدید ہے. پیپلز پارٹی کسی بھی یہ نہیں کہ کسی بھی اچھی یا برائی چیز میں ہم اس میں شامل نہیں, لیکن ہم نے ملک میں سسٹم کو بچانے کے لیے اور ڈیموکریسی کے پورے اس کے ڈیریل نہ ہو اس کے لیے ہم نے انکنڈیشنلی سپورٹ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی. اچھا, کہا جا رہا ہے کہ بلاول صاحب حکومت کے کچھ فیصلوں سے خوش نہیں ہے اور جلد سی کا اجلاس بلا کر آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے. جوڈیشل کمیشن سے انہوں نے اپنا نام بھی ناراضی کی وجہ سے واپس لیا. کیا یہ درست ہے شرجیل صاحب؟ اگر میں ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اس سوال کے جواب میں اگر میں آپ سے معذرت کے ساتھ یہ کہوں کہ نو کمنٹس, تو پلیز اس پہ برا نہیں مانیے گا. نہیں, بالکل برا نہیں مانیں گے. نو کمنٹس بھی آپ نے جواب تقریباً دے ہی دے. بلاول بھٹو صاحب نے مبارکباد دی ڈونلڈ ٹرمپ کو کل, اور انہوں نے یہ کہا کہ اینٹی وار بیانیہ کی یہ جیت ہے. اب اگر ٹرمپ صاحب اسرائیل کو نہ رکوا سکے اور غزہ میں جینوسائیڈ اسی طرح جاری رہا, لبنان پر ان کے اٹیکس اسی طرح جاری رہے, تو کیا پیپلز پارٹی کل کو یہ کہے گی کہ اینٹی وار بیانیہ کی جیت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کل ایک بہت ہی رائٹ ٹائم پر جو ہے ایز اے ایکس فارن منسٹر اور ایز اے پارٹی ہیڈ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس کا بالکل کلیئر مقصد یہی تھا کہ جی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہ اپنا ایک بیانیہ رکھا ڈیورنگ ہز الیکشن کیمپین کہ جی ہم ہر صورت میں جو ہے وہ وار کے جو ریپبلکنز ہیں وہ بھی وار کے خلاف ہیں, وہ پرسنل بھی جو ہے مزید وار کو کہیں پھیلنے نہیں دیں گے اور وار کا خاتمہ کریں گے. تو اسی لیے انہوں نے ان کو ایک مبارکباد بھی دی اور ساتھ میں ان کو ایک تھوڑا سا ایک ریمائنڈر بھی دیا کہ آپ کا جو بیانیہ تھا وہ یہی ہے. تو یہ اچھا ہوگا کہ آپ اس بیانیہ کو آگے جائیں اور جو لوگوں کی انوسنٹ لوگ جو جن کی جینوسائیڈ ہو رہی ہے وہ بند ہو. تو میں اور اس کے بعد کل جو پھر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اپنی بھی ان کی وکٹری اسپیچ تھی اس پہ بھی انہوں نے ایک بات تو کہی کہ جو میں نے وعدے کیے تھے کیمپین میں وہ جو ہے میں لوگوں سے پورے کروں گا. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اب مفروضوں پہ ہم بات نہیں کر سکتے, لیکن ڈیفینیٹلی اگر وہ اپنا بیانیہ وہ رکھتے ہیں اینٹی وار والا, اور تو وہ میں سمجھتا ہوں ان کو بھی فائدہ ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریپبلکن میں اور خاص طور پر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو
بہت ہمیشہ جو ہے مسلمانوں کی حمایت کبھی بھی نہیں حاصل ہوتی تھی. فرسٹ ٹائم جو ہے مسلمانوں نے ان کے اسی بیانیے کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بائی کیا ہے کہ جی وہ جو ہے وہ جینوسائیڈ بند ہوں گے اور جو ایک مشرق وسطیٰ کی جو سچویشن ہے وہ بہتر ہوگی اور غزہ کی خاص طور پہ صورتحال جو ہے اس میں جو ہے اسرائیل کی سپورٹ نہیں ہوگی. یہ بہت ہی دس از آئی تھنک ٹرننگ پوائنٹ کہ ان کو مسلم کمیونٹی سے بھی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. اچھا اس بات کے امکانات تو کم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کچھ مداخلت کریں گے، لیکن پی ٹی آئی کی رہنما زلفی بخاری نے اعلان کیا کہ وہ واشنگٹن جا رہے ہیں اور ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کے کچھ لوگوں سے بڑے قریبی تعلقات ہیں اور وہاں جا کر پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور عمران خان کی رہائی پر وہ بات کریں گے. یہ معاملہ اگر وہ اٹھا دیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہوگا؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی کی سیاست جو رہی ہے وہ بغیر بیساکھی کے کبھی نہیں رہی ہے. وہ 2018 کا انتخابات ہوں تو بھی وہ بیساکھی کے ساتھ چلے، وہ جیت کے آئے. پھر جو 3.5 سال حکومت چلی وہ بھی ان کے پاس کوئی حمایت نہیں تھی، وہ بیساکھی کے زور پہ چلتی رہی. ایک بل پیش کروانا وہ بھی بیساکھی تھی. پھر جس طریقے سے انہوں نے جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور ایک بہت بڑا انہوں نے بیانیہ پیش کرنے کی کوشش کی، عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی کہ جی یہ بیرونی سازش ہے، یہ سائفر جو ہے وہ مجھے ہٹانے کے لیے لکھا گیا، پھر یہ ہم کوئی غلام تو نہیں، پھر ایبسولوٹلی ناٹ. تب وہ ایبسولوٹلی ناٹ والے اور ہم کوئی غلام نہیں ہے والے آج کس منہ سے جو ہے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم جا کے وہاں جائیں اور وہاں پہ منتیں ترلے کریں کہ جی ہمارے لیڈر کو جو ہے وہ مقدمے ختم کیے جائیں. مطلب کس حیثیت سے؟ میں نے پہلے سوچیا کہ جی آپ ایک چیز کہہ رہے ہیں، آپ کس بنا پہ کہہ رہے ہیں؟ آپ سب سیاست کرتے ہیں، پالیٹکس کرتے ہیں، ایک اتھارٹی ہوتی ہے جی، آپ ایک اتھارٹی سے بات کریں جس کی کوئی ہو مطلب سے بھی ہو. مطلب آپ کس طریقے سے ایک ملک کو کہیں گے کہ جی ہمارے ملک میں ہمارے لیڈر کو آپ جان چھڑوائیں؟ اور یہ بڑے بلنٹلی پوری پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اور یہ بڑے اوپنلی کہہ رہے ہیں. مطلب یہ چاہتے ہیں کہ تاکہ جی عمران خان کوئی بھی ہو، ایکس وائی زی ہو، یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے یا بیرونی معاملہ ہے، پہلے تو یہ فیصلہ کر دیں. اگر پاکستان کا بیرونی معاملہ ہے تو الگ بات، اگر پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے تو یہ پاکستان نے سیٹل کرنا ہے. اگر پاکستان نے سیٹل کرنا ہے تو کس طرح پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے یا یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ایک سپر پاور آ کے ہمارے ملک میں انٹرفیئر کرے اور پھر بقول ان کے، میں بھی ان کی وہ تھیوری پڑھ رہا ہوں، پھر ہمارے ملک کے حکمرانوں پہ پریشر کرے یا ریکویسٹ کرے، جو بھی کرے کہ جی آپ یہ فلانا بندہ ہے، اس کو ہمیں آپ آزاد کر دیں. اسی طریقے سے اسرائیل کی جس طرح لابیسٹ نے ان کے حق میں آرٹیکل لکھے، اسرائیل کے لابیسٹ نے ان کے لیے ساری کوششیں کی، اور ایک جو جارج کرشنر کا ایک بہت ہی اہم رول رہا ہے، پھر جمیمہ ان کی جو ایکس وائف ہیں محترمہ کا، ان کا جتنا جو اہم رول رہا ہے، یہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اور یہ ایک جو زلفی بخاری نے جو بات کی ہے، میں زیادہ تفصیلات پہ نہیں جانا چاہتا. مجھے پتا ہے کہ زلفی بخاری کیا کہہ رہے ہیں، زلفی بخاری کا مقصد کیا ہے، کون سے خاندانی لوگوں سے وہ ملنے کی بات کر رہے ہیں، ان کی فیملی کے کون سے ممبر سے وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کا بیک گراؤنڈ بھی کیا ہے، جس کو پورا اگر آپ تانے بانے دیں گے. ابھی میں سویپنگ اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں دے رہا، مجھے ایک ایک چیز کا کچھ شاید زیادہ ہی علم ہو جس فیملی ممبر کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ اس فیملی ممبر کا اصل اس کا اوریجن کیا ہے. یہ ساری چیزیں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے، لیٹ دیم ٹرائی. اور پھر اب کم از کم یہ آ کے نہ کہیں کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں، ہمیں بیرونی مداخلت نہیں چاہیے، ایبسولوٹلی ناٹ. اب یہ ڈرامے جو ہے نا، یہ مہربانی کر کے پی ٹی آئی بند کرے. لوگوں کو ہر بار غلط نعرے لوگوں کو دینے کی کوشش کی، لوگوں کو غلط طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے غلط قسم کی باتیں ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی، اور وہ خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں. دیکھیے بھائی، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی جہان میں دکھاتا ہے جو جھوٹ یہ بولتے تھے وہ اپنے آپ کو خود ہی ایکسپوز کر رہے ہیں، اور کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا. شرجیل انعام میمن صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا. اس کے بعد امریکی انتخابات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہو چکے ہیں، اس کے خطے پر کیا اثرات ہوں گے، چائنیز کے ساتھ ان کے تعلقات، ایران کے ساتھ ان کے تعلقات،
اور خصوصاً اسرائیل کا جو معاملہ ہے، یوکرین کا جو معاملہ ہے، تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمیں معروف کالمسٹ یوسف نظر صاحب جوائن کریں گے اور واشنگٹن سے اویس توحید صاحب جوائن کریں گے جو کہ وائس آف امریکہ سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا کے ایڈوائزر. ویلکم بیک ناظرین. 6 جنوری 2021 کے واقعات، جرم کی سزا اور تمام زیر التواء قانونی کارروائیوں کے بعد ایسا لگتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دور ختم ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے سب اندازوں کو غلط ثابت کیا اور امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہو چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت نے امریکی اور بین الاقوامی سیاسی منظرنامے میں ایک ہلچل سی پیدا کر دی ہے. ٹرمپ کی صدارت کا پہلا دور امریکہ فرسٹ کی پالیسیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جس کے تحت انہوں نے داخلی اور خارجی دونوں سطحوں پر امریکہ کے مفادات کو ترجیح دی. ٹرمپ نے امیگریشن، تجارتی معاہدوں اور امریکی صنعتوں کی حمایت کے حوالے سے اپنے سخت فیصلے کیے تھے اور ان کا یہ رویہ اب بھی جاری رہنے کی توقع ہے. جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ رہا ہے کہ وہ ایک جارح مزاج صدر کے طور پر میکسیکو کی دیوار ہو یا افغان پالیسی ہو، پاکستان کے ساتھ تعلقات ہوں، شمالی کوریا پہ قدغنیں لگانا ہو، ایران کے ساتھ معاملات ہوں یا مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال ہو، ہر لحاظ سے ان کا جارحانہ رویہ جہاں ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، وہیں ان کا یہ رویہ عالمی پالیسی سازی میں ان کے لیے مشکلات بھی پیدا کر سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی وکٹری سپیچ میں اپنی پالیسیز کا خصوصاً جنگ کرنے اور جنگیں رکوانے کا کھل کر اعلان کیا. I will fight for you, for your family. We're going to have to seal up those borders and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. ٹرمپ کی پالیسیاں جس میں درآمدی ٹیکس اور فیڈرل ریزرو کا کنٹرول شامل ہے، طویل مدت میں مہنگائی میں اضافہ کیا وہ کر سکتی ہیں؟ دنیا کے ان ممالک کو نقصان ہوگا جو امریکہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں اور ڈالر کو بطور ریزرو کرنسی رکھتے ہیں. چین کے ساتھ تجارتی جنگ اور عالمی تجارتی جو کساد بازاری ہے وہ اس کا بدترین نتائج بھی ہم نے دیکھے. ڈیموکریٹس امیدوار جو ہیں کیملا ہیرس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے اقتدار کی پرامن منتخب اعلان بھی کیا. Folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition. And that we will engage in a peaceful transfer of power. کیملا ہیرس نے اپنی تقریر میں پرامن طریقے سے اقتدار منتقل کرنے کا اعلان کیا، جبکہ اس کے برعکس گزشتہ انتخابات میں شکست کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے خود ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن کو پرامن اقتدار منتقل نہیں کیا. اور اس دوران امریکہ میں ہم نے شدید ہنگامہ آرائی بھی دیکھی، خاص طور پر کیپٹل ہل پر جو اٹیک کیا گیا. ٹرمپ کو ان ہنگاموں کے مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑا. اب بات کریں چین امریکہ تعلقات کی. ٹرمپ کے پہلے دور میں امریکہ اور چین کے تعلقات میں ہم نے دیکھا کہ کافی کشیدگی رہی، جس میں ایک ٹریڈ وار شروع ہو چکی تھی اور بیجنگ کی سرمایہ کاری اور باقی جو ہیں محققین پر پابندیوں جیسے اقدامات بھی ہم نے دیکھے. ٹرمپ نے مسلسل چین کو واشنگٹن کے بنیادی حریف کے طور پر دیکھا اور دوسری مدت کا مطلب عالمی سطح پر چینی اثر رسوخ پر قابو پانے کی کوششیں جو ہیں وہ تیز بھی ہو سکتی ہیں. یہ موقف پاکستان پر اضافی دباؤ اس لیے ڈال سکتا ہے کہ ایک طرف پاکستان جو ہے چین کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن دوسری جانب IMF کے معاملات ہوں یا بہت سے معاملات ہوں ہم امریکہ پر بھی ریلائی کرتے ہیں. ٹرمپ پاکستان پر چین کے ساتھ اپنے تعاون کو محدود کرنے کے لیے کیا دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ ٹرمپ کی صدارت ممکنہ طور پر پاکستان کو ایک کیا چیلنجنگ پوزیشن میں ڈال سکتی ہے؟ اگر امریکی امداد اور سرمایہ کاری میں کمی آتی ہے تو پاکستان کو اقتصادی اور اسٹریٹجک مدد کے لیے کیا چین کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھنا پڑ سکتا ہے؟ جو ہماری دفتر خارجہ کی ترجمان ہے ممتاز زارا بلوچ، انہوں نے اس امید کا تو اظہار کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آنے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مزید بہتری آئے گی. پاکستان کے امریکہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں، دونوں ممالک کے تعلقات اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر مبنی ہے. ان سب معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے برطانیہ سے معروف تجزیہ کار اور کالمسٹ یوسف نظر صاحب نے، اور واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس آف امریکہ کے سینئر ایڈوائزر برائے ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا اویس توحید صاحب. میں یوسف نظر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا اس سیگمنٹ کا.
آپ نے الیکشن سے پہلے 4 نومبر کو کالم لکھا ڈان میں واٹ کوڈ ٹرمپ پریزیڈنسی مین فار پاکستان, اور اس میں بڑی تفصیلی آپ نے یہ جو چائنا اور یو ایس کا معاملہ ہے اس کا بھی تذکرہ کیا. ایک تو بڑا انٹرسٹنگ اس کا ٹائٹل تھا, کیا آپ کو اندازہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پریزیڈنٹ بننے آ رہے ہیں؟ شکریہ. مجھے یہ تھا کہ جو ٹرینڈز لگ رہے تھے وہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ الیکشن جیت جائیں گے, اور میرے سوچنے کی وجہ یہ تھی کہ جو معاشی صورتحال پیدا ہوئی جو بائیڈن صاحب کے دور میں, اس سے امریکہ میں کافی بے چینی پائی جاتی تھی اور ہے, اور اس کا ٹرمپ جو ہے فائدہ اٹھا رہے تھے. اور دوسرا بات یہ تھی کہ جو کملا ہیرس کی جو الیکشن کیمپین شروع ہوئی تھی وہ بہت بعد میں دیر سے شروع ہوئی تھی, تو ٹرمپ اپنا مومنٹم کافی اس وقت تک بلڈ کر چکے تھے. تو اب لیکن جو رزلٹ آیا ہے وہ تو بڑا شاکنگ ہے. یہ تو ایک لینڈ سلائیڈ ہے اکراس وہ اسٹیٹ جہاں پہلے جو بائیڈن جیتے تھے پہلے بھی, وہاں بھی جو ہے ٹرمپ کو کامیابی حاصل ہوئی ہے, اور مارجن آف وکٹری بھی کافی جگہوں پہ بڑھ گیا ہے. اور مجموعی طور پہ جو پاپولر ووٹ ہے وہ تقریباً ان کو 50 لاکھ ووٹ زیادہ ملے ہیں, جو ریپبلکن پارٹی کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے, اس لیے کہ یہ ایسا تقریباً 20 سال کے بعد ہوا ہے کہ ریپبلکن کینڈیڈیٹ کو پاپولر ووٹ میں بھی جو ہے اکثریت حاصل ہوئی ہو. تو ٹھیک, اویس توئی صاحب جی یوسف نذر صاحب آپ جواب کمپلیٹ کیجئے. جی جی میں شکریہ. بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اب جو دیکھنا یہ کہ اب جو ٹرانزیشن ہوگا اور جس طرح سے ٹرمپ جو ہیں گیئر اپ کرتے ہیں بڑا انٹرسٹنگ ہوگا, اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ خیر ان کا پہلا فوکس تو امریکہ فرسٹ ہے, اکانومی ہوگا, لیکن وہ فارن پالیسی میں خاص طور پہ وہ یوکرین وار کے لحاظ سے اور مڈل ایسٹ میں جو ہو رہا ہے صورتحال اور چائنا کے لحاظ سے, یہ 3 بڑے ایریاز ہیں, وہ کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک, اویس توئی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیے گا, دیکھیں جو امریکہ کی ساؤتھ ایشیا پالیسی ہے وہ انڈو اسپیسیفک ہے, خصوصاً افغانستان سے وڈرال کے بعد صرف شاید ہمیں چائنا کے گوگل سے ہی دیکھتے ہیں, پاکستان کی اتنی اہمیت نہیں رہ گئی جتنی کہ 2 سال پہلے تھی. اگر تو جس طرح وہ ٹیرف لگانے کی بات کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ چائنیز پر کہ 60%, اور تو اس کے بعد ٹریڈ وار مزید بڑھے گی, ایسے میں پاکستان کے لیے چیلنج یہ ہوگا, یہ جو بیلنس ابھی تک ہم مینٹین رکھ پائے ہیں بٹوین یو ایس اینڈ چائنا, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ کیا چیلنجز پاکستان کو پیش آ سکتے ہیں اگر یہ معاملہ اس طرف جاتا ہے تو؟ عادل بہت بہت شکریہ. عادل دیکھیے, میرے خیال میں اگر صرف آپ پاکستان کے اور ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے ہی آپ کا سوال ہے تو میں بھی اسپیسیفک آنسر آپ کو دینے کی کوشش کروں گا. انخلا کے بعد, امریکی افواج کے انخلا کے بعد اور پھر طالبان کے ٹیک اوور کے بعد, ظاہر بات ہے کہ کابل اور افغانستان میں آپ نے بھی رپورٹنگ کی ہے, ہم نے بھی کی ہے, پاکستان سے بھی رپورٹنگ یا صحافت کی ہے, تو وہاں سے امریکہ کی خارجہ پالیسی, امریکہ کو دیکھنا یا دنیا کو دیکھنا اور پاکستان کے تعلقات کو دیکھنا شاید اچھا جو ہے اس کا مختلف ہوتا ہے. یہاں پر امریکی افواج کے انخلا کے بعد 2021 میں یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان سے کوئی سرد موری ہو گئی ہے یا تعلقات بالکل ختم ہو گئے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. تعلقات ہیں اور اسٹریٹجک ٹائز ہمیشہ رہتے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہت گہرے رہے ہیں ماضی کے اندر, چاہے ریپبلکن ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں, چاہے وہ رونلڈ ریگن ہوں, چاہے فرسٹ افغان وار ہو, چاہے 9/11 کے بعد جارج ڈبلیو بش ہوں, یا پھر اوباما کے 2 ادوار ہوں, اوباما ایڈمنسٹریشن ہو. تو لیکن ابھی وہ حدت اور شدت پاکستان کے ساتھ تعلقات میں نظر نہیں آتی جس طرح یوسف نذر صاحب کہہ رہے تھے اور آپ نے بھی اپنے ابتدائی میں کہا. تو اس وقت جو فارن پالیسی کے اگر حوالے سے آپ دیکھیں, جو میرے خیال میں ایکلپس کیا ہے ڈومیسٹک ایشوز نے فارن پالیسی کے ایشوز کو, جب ووٹنگ ٹرن آؤٹ کے اگر ہم پیٹرنز دیکھیں یا ووٹنگ دیکھیں, جس طرح کملا ہیرس ہاری ہیں, تھوڑا بہت فارن پالیسی کا اس میں لینا دینا ہے, لیکن ڈومیسٹک ایشوز, اکنامک ایشوز, اینٹی امیگریشن لاز, ایبورشن کے رائٹس کا ایشو وغیرہ 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 وہ زیادہ حاوی رہے ہیں. یہاں پہ جو مقامی آبادی ہے یا
امریکیوں نے جو ووٹ دیے ہیں. دوسرا جو لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے عادل دیکھیں نئی جو گلوبل پالیسی جو ہوتی ہے یا نئی جہتیں ہوتی ہیں, نئی ڈائنامکس ہوتی ہے, اس کے اندر آپ, یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اس کے اندر پالیسی میکرز وغیرہ جو ہیں وہ اپنے فنڈامنٹلز کے ساتھ, فورن پالیسی کے ساتھ ریکیلیبریٹ کرتے ہیں اور وہ گلوبل چینجز کے ساتھ کرتے ہیں, یا کسی حادثے یا کسی بڑے واقعے کا اپنے خطے کی اہمیت کے لیے صرف انتظار نہیں کر رہے ہوتے. جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ 2 افغان جنگیں ہوئی ہیں تو پاکستان کی اہمیت رہی ہے, اور شاید ابھی بھی بہت سارے لوگوں کا پاکستان میں یہی خیال ہے کہ شاید ایران پہ شاید جنگ بڑھ جائے اور کچھ ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے پالیسی میکرز کے لیے بہت بہتر موقع ہے, اور جتنی میری تھوڑی بہت سمجھ ہے اس کے مطابق تو دیکھیں برکس کا ایک فورم ہے, پاکستان چائنا کا بہت دوست ہے, رشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. یہ سارے مل ملا کے آپ کو گلوبل ریلیونس آپ کی بن سکتی ہے, لیکن اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا ویژن مایوپک نہ ہو, آپ کا ویژن فار سائٹڈنس پر ہو, اور آپ کی جو اسٹیٹڈ جو بھی فورن پالیسی ہے اس کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہو کہ آپ اس کو ریکیلیبریٹ کر سکیں. تو یہ میرا ماننا ہے کہ اپرچونٹی ہے, لیکن وہ شدت اور حدت امریکہ کے ساتھ تعلقات میں نہیں ہوگی. جب ٹرمپ آئیں گے یا ان کی ایڈمنسٹریشن آئے گی تو بڑی جو ایشوز ہیں وہ ایران کو لے کے ہے. ایران پہ ان کا ایک سخت موقف رہا ہے, اور یوکرین کی جنگ آپ کو پتہ ہے کہ یوکرین کے ساتھ نیٹو کے اندر جو تھا, ماضی میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اور اس دفعہ بھی اپنی کیمپین کے دوران سخت نکتہ چینی کی ہے کہ نیٹو کے جو اراکین ممبران ہیں وہ اپنے ڈیفنس بجٹ خود برداشت کریں, نہ کہ امریکہ کے کندھوں پر بوجھ ہو, جس کا بوجھ جو ہے امریکیوں پہ پڑتا ہے. اور دوسری طرف مڈل ایسٹ کے اندر وہ پیس قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں, کیسے کریں گے, ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے. اور تیسرا چائنا کے لیے جو ایک اسٹرکٹ ٹیرفز امپوز کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو اس سے بھی ایک بے چینی ہے, چائنا کے خلاف بھی ان کے وہ ہے. لیکن یوکرین کی جنگ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت, اور یورپی جو لیڈران ہیں ان میں شاید کہیں نہ کہیں وہ فکر آمیز بھی ہو. یوسف نظر صاحب, اویس توحید صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ناظرین, بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک ناظرین. یوسف نظر صاحب معروف کالمسٹ ہیں, لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, جبکہ اویس توحید صاحب ایڈوائزر ہیں ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا وائس آف امریکہ کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. یوسف نظر صاحب, یوکرین کی جس طرح اویس توحید صاحب نے بات کی, یو ایس اب تک تقریباً $18 بلین جو ہے وہ یوکرین جنگ پر خرچ کر چکا ہے, اور اس جنگ کا جو امپیکٹ یورپین اکانومی پہ رہا, آپ اس کو بڑی آپ کی اس پر گرپ ہے. کتنی پاسبلٹی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یوکرین کی جنگ جو ہے وہ رکوا پائیں گے آپ کی نظر میں؟ میرے خیال سے ڈونلڈ ٹرمپ کی تو پوری کوشش ہوگی کہ وہ جنگ جو ہے جتنی جلدی بند ہو سکتی ہے بند ہو جائے, اس لیے کہ ان کو یوکرین کو مزید امداد دینے میں یا نیٹو کو مزید جو ہے فائنینشیل ایڈ فراہم کرنے میں کوئی دلچسپی ہے نہیں. وہ اپنے پہلے دور میں بھی نیٹو کو انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ جو اکنامک فال آؤٹ تھا یوکرین کی وار کے بعد, اب جو 2 سال پہلے جو آئل کی پرائسز تھی, اب جو ان کا لیول ہے وہ 40% کم ہے, تو گیس پرائسز بھی بہت نیچے آ گئی ہیں. تو وہ جو ایک دم جو کمپلشن تھا کہ جی یہ بہت بڑا کرائسس ہے, اس کی کرائسس کی شدت میں بہت کمی واقع ہو چکی ہے. تو میرے خیال سے تو یہ تو ابھی بھی انہوں نے کہا تھا کچھ دن پہلے ٹرمپ نے کہ میں تو اگر صدر بنا تو میں تو 24 گھنٹے میں اس وار کو ختم کروا دوں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اس وار سے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے, کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور اگر وہ اس پہ یقیناً جو فائنینشیل ایڈ کو کٹ کرتے ہیں, اور وہ تو یہاں بھی یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر اس وار کے ختم کرنے کے لیے یہ ضرورت پڑے کہ یوکرین جو ہے اپنے علاقے کا تھوڑا حصہ جو ہے وہ رشیا کو دے دے, حالانکہ یوکرین تو اس سے اتفاق نہیں کرے گا, تو وہ تو اس کے لیے بھی تیاریاں آمادہ نظر آتی ہیں. تو یہ تو بات کلیئر ہے کہ وہ یہ جنگ جو ہے اگر وہ زور ڈالیں گے تو یقیناً یہ ان کی طاقت ہے. اور اس وقت جو امریکہ میں ماحول ہے کہ
ان کے پاس ہر طرح سے اکثریت ہے سینٹ میں بھی اور لگتا ہے کہ کانگریس میں بھی ہوگی، تو پھر تو وہ ان کے بعد بہت بڑا اوپن ان کے پاس گراؤنڈ ہوگا کہ وہ جو فیصلے کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں. زیادہ ان کو چیلنج میرے خیال سے کرنا پڑے گا مڈل ایسٹ میں، اس لیے کہ پاکستان میں تو مجھے نہیں پتا کیا تاثر ہے، لیکن اسرائیل کا تعلق ہے. جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں وہ تو زیادہ جو ہے ٹرمپ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، اور ٹرمپ بھی جو ہیں انہوں نے ماضی میں بھی ایسے اقدام کیے تھے جو شاید کسی امریکی صدر نے پہلے نہیں کیے تھے. مثال کے طور پہ انہوں نے اسرائیل کا جو آکوپیشن تھا گولان ہائٹس کا، اس کو ریکگنائز کیا تھا. تو ایران کے ساتھ اسرائیل کی ٹینشنز میرے خیال سے بڑھ سکتی ہیں. اس حوالے سے پاکستان جو ہے خدا نخواستہ تھوڑے پریشر میں آ سکتا ہے. لیکن یہ جو صورتحال ہے کہ چائنا کی یا اور امریکہ کی جو ٹینشن کی وجہ سے پاکستان میں کوئی سگنیفیکنٹ پریشر آئے گا، میں معاف کیجیے گا ایسے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ صورتحال جو ہے جو کولڈ وار کی سچویشن تھی رشیا کی اور امریکہ کی، وہ صورتحال سے بہت مختلف ہے. اس دفعہ جو مین بیٹل گراؤنڈ ہے وہ یا تو ٹیرف یا ٹریڈ وارز ہیں یا پھر ٹیکنالوجی ہے. یہ اتنا جو ہے یہ جیوگرافیکل کانفلکٹ نہیں ہے، اس کی نیچر بہت مختلف ہے. تو پاکستان تو میرے خیال سے اگر اپنا صحیح طرح سے چلے جیسا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت وہ کوشش کر رہا ہے، تو پاکستان کے لیے تو اس میں اپارچونٹی بھی کریٹ ہو سکتی ہے. اگرچہ کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان سے تعلق صرف اسی وقت رکھا تھا جب ان کو افغانستان سے وڈرال کرنا تھا، اس کے علاوہ ان کی پاکستان میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آئی، نہ ہی اس کیمپین میں، نہ ہی ان کے کسی اہم عہدیدار نے ان کی پارٹی کے یا ان کی کیمپین کے پاکستان کا ذکر تک نہیں کیا ہے. تو ایک طرح سے یہ اچھی بات ہے کہ اگر پاکستان آف دا ریڈار رہے تو ہمارے لیے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی تشویش کی بات ہونی چاہیے. ہونی چاہیے. اویس توئی صاحب، آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایک پولیٹیکل سا سوال ہے، حالانکہ ہم فورن افیئرز پہ بات کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا جو ایک نظریہ ہے، بلکہ زلفی بخاری صاحب نے اعلان کر دیا کہ وہ واشنگٹن جا رہے ہیں، اور سب کو پتہ ہے ان کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے داماد ہیں، ان کے ساتھ مراسم بھی ہیں کہ جی وہ ان کے ساتھ مل کر اور عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کریں گے، یا جو مبینہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں انسانی حقوق کی اس پر بات کریں گے. اس کا کیا کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جو ابھی بات ہو رہی تھی، ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ اس پہ تو دو رائے نہیں ہے عدل کے. یہاں پہ جو پاکستانی ڈائسپورک کمیونٹی ہے اس کا ایک بڑا حصہ کا جھکاؤ جو ہے وہ عمران خان صاحب یا ان کی تحریک انصاف کے ساتھ وابستگی ہے اور یہ چاہت ہے، اور اس کا وہ برپلا اظہار بھی کرتے ہیں، پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن ہو یا پھر کانگریس کے جو ممبران ہیں، اراکین ہیں، ان کے ساتھ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ شاید ٹرمپ جو ہیں آئیں گے اور اس کے بعد فوراً ان کی رہائی کا پروانہ کا اجرا ہو جائے گا. مجھے ایسا نہیں لگتا. یہ ایک بڑے ایشوز کی جو بات ہو رہی ہے کہ امریکہ چائنا، امریکہ انڈیا کے بڑھتے ہوئے تعلقات، انڈو پیسیفک، پھر ظاہر بات ہے کہ ٹرمپ چاہیں گے کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں ڈومیسٹک کہ اینٹی امیگریشن لاز، اور دوسرا اکانومی کو بہتر کرنے کا، اور تیسرا یہ وہ ان کا جو بیسک ہے کہ امریکہ فرسٹ اور اینٹی گلوبلزم. تو اس کا مطلب ہے کہ غیر ملکی جو جنگیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن یا ڈیموکریٹس نے وہ نقصان پہنچایا ہے امریکہ کی اکانومی کو، یا امریکیوں پر بوجھ ڈالا ہے، تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایک بہت بڑا ایک سینیریو سامنے ہوگا جب نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی. اور ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ آبویسلی مڈل ایسٹ کی جنگ ہے. اور دوسری میں آپ کو ایک بتاؤں کہ جو حالانکہ غیر ملک جو فورن پالیسی کے ایشوز ہیں وہ اتنا زیادہ نہیں حاوی رہے ہیں انتخابات پہ، اور بہت بڑی وجوہات سامنے آ رہی ہیں کہ کاملا کیوں آ رہی ہیں. بائیڈن کی پالیسیز کی کنٹینیوشن جو ہے ان کو بوجھ بنی، اور انہوں نے غلط کہیں اپنا نیریٹو بنایا وغیرہ وغیرہ. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے شاید پاکستان کے ناظرین کے لیے وہ ہو کہ جو ایک مشیگن کی جو ریاست تھی جہاں پہ بڑی تعداد میں عرب امریکنز ہیں یا پیلسٹینین امریکنز ہیں، لیبنیز امریکنز ہیں، بہت بڑی تعداد میں. ڈیئر بورن اس کا بہت ذکر ہوا ہے، قصبے کا، شہر کا، اور دوسرے ڈیئر بورن ہائٹس کا ذکر ہوا ہے.
وہاں پہ مشیگن میں ہار گئے ہیں. اور مشیگن کے اندر آپ کو پتا ہے کہ 2000 کے اندر اتنا بڑی بھاری تعداد میں ووٹ مسلم ووٹرز کا یا عرب ووٹرز کا پڑا تھا جب جارج ڈبلیو بش نے وعدے کیے تھے اور ایل گور کے مقابلے میں وہ جیتے تھے. پھر 9/11 ہوا تو وہ پھر ساری سپورٹ وغیرہ وہ پھر ڈیموکریٹک پارٹی پہ چلی گئی. علاوہ 2016 کے جب ٹرمپ ایک معمولی اکثریت کے ساتھ وہاں سے جیتے تھے 10-12 ہزار ووٹ سے, تو وہاں پہ جو تیسری جو گرین پارٹی کی امیدوار ہیں ان کو بھی ووٹ پڑے ہیں. ڈاکٹر جل اسٹائن آپ کو پتا ہے کہ وہ پرو جو پیلسٹینین ڈیمونسٹریشنز تھے اس کا بڑا حصہ رہی ہیں, پیس پروسیس کا حصہ رہی ہیں, ان کو پڑے ہیں. 3 حصوں میں بڑھ گئے اس مشیگن اسٹیٹ میں جس کا بہت چرچا ہو رہا تھا. حالانکہ 7 سوئنگ اسٹیٹس میں 5 کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جیتے ہیں تو, اور انکلوڈنگ مشیگن, تو پھر کملا ہیرس تو کہیں پھر سامنے نہیں تھی, ظاہری بات ہے. تو ایک وجہ مسلم ووٹرز کی جو ووٹ ڈالنے کی ہے وہ بھی ٹرمپ جو صاحب ہیں ان کو پڑے ہیں, اور کملا ہیرس کو بائیڈن کے مقابلے میں کافی کم پڑے ہیں. بائیڈن مشیگن بھی جیتے تھے, جارجیا بھی جیتے تھے, اور پینسلوینیا جیتے تھے, اور ان تینوں جگہ پہ جو مسلم ووٹرز وغیرہ ہیں یا اوورال ان کا ووٹ کملا ہیرس کو پڑا ہے. تو سول سرچنگ جاری ہے. آخری جملے, سول سرچنگ جاری ہے ڈیموکریٹک پارٹی میں کس طرح ریگین ہوں گے. اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے فلوریڈا کے اندر صلاح مشورے کر رہے ہیں کہ فیوچر ایڈمنسٹریشن کے اندر کیا کچھ ہوگا. اور جب ہم بات کر رہے ہیں, بائیڈن جو ہے وہ اس وقت خطاب کر رہے ہیں قوم سے پہلی دفعہ, اور ایک پیسفل ٹرانزیشن کی بات کی ہے انہوں نے. اور 20 جنوری کو جو سارے مراحل کے بعد 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے وہ ٹیک اوور کرے گی. اویس توحید صاحب اور یوسف نظر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.